अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए एंड स्पेशली दूसरों पे नहीं डाल देना चाहिए कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, दूसरे लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपना रोल प्ले करें, अपनी सोसाइटी को अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ही बेहतर करने की कोशिश करें। ये मत सोचें कि ग्लोबली मैं क्या इम्पैक्ट ला रहा हूँ। अपने हद तक रहते हुए अपनी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आप मिलते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं के साथ अपना रवैया अच्छा रखें, अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कर दें, किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद कर दें। इवन यहाँ तक कि सिर्फ किसी की बात सुन सकते हैं तो इवन दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। और अगर हम सब ये फैसला कर लें तो हम अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक न एक दिन हमने इस दुनिया को छोड़ के चला जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके बाल इतने जल्दी कैसे सफ़ेद हो गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे सूरत हूद और सूरत मुरसलात ने बूढ़ा कर दिया है। हालांकि आपकी शख्सियत वो है जो जन्नत के सरदार, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक्र आखिरत फरमाया करते थे। हमें उससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी, आपको भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को बेहतर करते रहें। हमेशा कोशिश करें कि अपने पास्ट वर्जन से अपने आप को इम्प्रूव करें एंड दूसरों के साथ मुकाबला नहीं करें। दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें और अपने आप को हमेशा बेहतर करते रहें। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां हम सबसे होती हैं, बट उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, उनसे इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है और अपनी आने वाली ज़िंदगी में उनसे जो भी चीज़ें आपने सीखी उनको साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज़ वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही सूरज मियाँ जो है वो तुलू होते ही बादलों की ओड़ में छुप चुके हैं और सूरज बादलों के दरमियान जो है उनका आंख में चोली का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो मजीद सर्द होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो ज़्यादा हरारत जो है खसूसन रात के औकात में जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है और सर्दी की लहर जो है वो बरकरार है। इसके साथ साथ दिन और रात के औकात में चलने वाली तेज़ ठंडी हवाएं जो हैं वो भी सर्दी को जो है वो महसूस करवाती हैं कि उसके दर्जा हरारत में जो है कमी आ रही है और इसकी शिद्दत जो है वो भी उसी तरह से बरकरार है। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 78% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से ही खसूसन शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्दी की तरफ और मजीद सर्द होता हुआ चला जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो इसी तरह से सर्द रहेगा। तो शहर फैसलाबाद गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि खुद को इस खुश सर्दी से बचाया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। एंड आप जानते हैं फैसलाबाद शहर का मौसम किस तरह से बदलता रहता है, तब्दील होता रहता है। काफ़ी वक्त हो गया अब तो ठंड को, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को कवर रखें। स्पेशली इस मौसम में बीमार बहुत आसानी से हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है। कोशिश करें अपने आप को कवर करके बाहर निकलें। स्पेशली गर्म कमरों से जब आप बाहर निकलते हैं तो ठंडे कमरों में या घर से बाहर निकलते हुए कोई ना कोई शॉल, जैकेट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। उसके अलावा हाइड्रेशन का खास तौर पर ख्याल रखें। पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें।
दिन के थ्रू आउट उसका इस्तेमाल करते रहें. सन प्रोटेक्शन भी लगाना मत भूलें. एंड अगेन सन प्रोटेक्शन हम समझते हैं शायद ज़रूरी नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन जब आप 30-40 क्रॉस करते हैं तो आपको विजिबली सन डैमेज के साइंस नज़र आने लगते हैं. तो लाजमी तौर पे सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल भी करते रहें. और आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, और आज भी हमारे पास एक वीडियो है छोटी सी, पहले वो देख लेते हैं. मोहम्मद राईद, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक. अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना आए. अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बने तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें ताकि हम आपकी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकें. आगे बढ़ेंगे और अपने आज के मौजू की तरफ चलेंगे. आप जानते हैं कि फैसलाबाद शहर से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को हमारे प्रोग्राम में कवर किया गया है. डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट अपडेट्स एंड क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं. डेफिनेटली अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, अब मेजर इंडस्ट्री इन फैसलाबाद, लेकिन क्या उस तरह से हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिसी मेकर्स सपोर्ट कर पाए हैं हमारी इंडस्ट्री को, स्पेशली हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल देखते हुए. जितना भी लेबर, स्किल लेबर एसोसिएटेड है इंडस्ट्री के साथ, वो किन सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और क्या हम एक दफ़ा फिर अपनी जगह एज ग्लोबली या जो हमारी मार्केट है टेक्सटाइल की, उसके अंदर हम दोबारा से इस्टेब्लिश कर पाए हैं. डेफिनेटली इकोनॉमिक सूरत हाल, पॉलिटिकल सूरत हाल ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हमारी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सूरत हाल को. एंड यही कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, जहाँ पर इस वक्त हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारा स्किल लेबर कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, और कहाँ पर 2023 में चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी. तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे. सबसे पहले तो हमारे साथ मोहम्मद बिलाल दोगर मौजूद हैं, सिटी 41 ऐड का पर्सन है. बिलाल, आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. इसी के साथ खालिद नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा है. आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. बिलाल, जिस तरह से मैं बात करी थी, डेफिनेटली आज की जो सूरत हाल है मुश्किल हैं, और इन द पास्ट ईयर एक्चुअली बहुत मुश्किल रहे हैं. 2022 हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत मुश्किल साल था, होम टेक्सटाइल के लिए बहुत मुश्किल साल था. इस वक्त क्या अपडेट्स हैं इंडस्ट्री से एंड हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? बहुत शुक्रिया. इस वक्त बड़ा अहम ये मौजू है क्योंकि कुछ दिन पहले अभी हेम टेक्सटाइल, जो दुनिया टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो कहते हैं, वो जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में होती है मुनक़िद. वो हुई पिछले गुज़िश्ता 3 साल में देखें तो 2 बार तो वो मुलतवी होगी. गुज़िश्ता साल जो हुई वो मिड ऑफ द ईयर हुई, स्टार्ट पे जनवरी में होती है तो नहीं हो सकी क्योंकि कोविड ने अभी अपने पंजे गाड़े हुए थे, तो उसके बाद डिले होती अब इस साल वो 6 माह बाद दोबारा होगी है. जुलाई में हुई थी, दोबारा हुई, अब प्रॉपर हुई है एक बड़े अच्छे मैकेनिज्म के साथ. लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव ये हैं कि पाकिस्तान को $5 अरब से ज़ायद के ऑर्डर्स मिले हैं फॉर 1 ईयर. ये वो टेक्सटाइल है जिसमें वो एक्सपो है जहाँ से पूरे 1 साल के ऑर्डर्स पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स लेके आते हैं पाकिस्तान के लिए. ये पूरे होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इसमें जाते हैं. और फैसला पाकिस्तान से बात करें, 250 के राउंड अबाउट जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान से गए थे. कुछ ने इंडिपेंडेंट अपने स्टॉल्स लगाए थे और कुछ टीडैप के ज़ेर एहतमाम जो उनके स्टॉल, एक पाकिस्तान का स्टॉल था उसके अंदर अपने अपने डिस्प्ले लगाए थे. 5 अरब एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म. लेकिन दूसरी तरफ एक नेगेटिव पॉइंट देता है, कसाद बाजारी जो पूरी दुनिया के अंदर है उसके असरात हमने देखे. उसमें ये हमें नजर आया कि लोगों की खरीद और लोगों के ऑर्डर्स जो हैं वो वैसे नजर नहीं आए जैसे जो रौनक है वो होती थी. ये एक्सपोर्टर्स ने हमें बताया. मेरे ख्याल में खालिद साहब भी कल ही लौटे हैं, ये बेहतर इसके ऊपर गाइड कर देंगे. लेकिन मैं थोड़ा जो वहाँ रिपोर्ट्स और जो पूरी अभी तक डाटा कलेक्ट हुआ है उससे मैं पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑर्डर आ चुका है. मसला ये है, मेरा भी सवाल है, मेरे ख्याल में ये भी वापस है, मैं भी ये सवाल पुट कर देता हूं, कैसे पूरे करेंगे? पूरे करने हैं तो मुश्किलात क्या हैं? क्योंकि हुकूमत को ये बावर करना बहुत जरूरी है. एक बड़ा वॉल्यूम आया है. अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत स्टैंड कर जाए, और जिसमें अभी 2 दिन पहले इसहाक डार साहब जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ट्वीट किया कि
برآمدی سیکٹر جو درآمدات کرتا ہے را مٹیریل، اس کو ساری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، ان کو اتنا آسان کیا جائے گا تاکہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر تو یہ ورڈز ایز اٹ از اسحاق ڈار صاحب پورے کر دیں تو میرے خیال میں یہ آرڈرز ہمارے لیے بنانے آسان بھی ہوں گے. نہ صرف آسان ہوں گے بلکہ ہم اپنی برآمدات $1 ارب کا نقصان کر چکے ہیں 6 ماہ کے اندر. یہی $1 ارب کے لیے ہم IMF نے ہماری ناکوں لکیریں نکلوا دی تھیں. یہ شرط پوری کر دیں، بجلی مہنگی کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، پیٹرول مہنگا کر دیں، لیوی اوپر چڑھا دیں. تو اگر یہی $1 ارب ہم بچا لیتے تو شاید اسی $1 ارب کو بچاتے بچاتے ہم نے $1 ارب ڈبو لیا، جو کہ رف ایسٹیمیٹ کے مطابق مالی سال کے آخر تک $3 ارب کا خسارہ ہو جائے گا. اگر ہم اسے کور اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آر اسٹینڈنگ ان پوزیشن کہ ہماری ٹیکسٹائل مزید گرو کرے گی اور آنے والے سال کے اندر اور پھر اگلے ہم ٹیکسٹائل میں ہم مزید امیدیں رکھیں گے. لیکن یہ ایک ڈٹرمن کر دے گا سال کہ کیا ہم سنجیدہ ہیں، ان آرڈرز کو تکمیل پا لیتے ہیں. تو یہ وہ آرڈرز ہیں جو کہ ہمیں ایک ایکسپو سے ملے ہیں. اس کے علاوہ سال بھر بہت ساری ایکسپوز ہوں گی، جنرل آرڈرز بھی آتے ہیں، بہت کچھ آتا رہتا ہے. تو پاکستان کی برآمدات کے بڑھنے کے لیے ایک ریوائول ہے. لیکن سوال وہ ہے کہ مشکلات کیا کیا ہیں، اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے جو مشکلات یہ کہتے ہیں ان کو سالو کریں، انہیں کلیئر کریں تاکہ پاکستانی برآمدات اپنے ٹریک پہ واپس آ سکیں. خالد صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، آپ کا کیا اوپینین ہے، ہماری انڈسٹری کیا ان آرڈرز کو پورا کر پائے گی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سٹی 41 کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم ہماری ساری ایسوسیشن کے ساتھ انگیج رہتے ہیں. ابھی یہ جیسے ابھی بلال صاحب فرما رہے تھے، یہ پراپر ہیم ٹیکس 2 سال بعد ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے یہ پچھلے سال ہوا تھا لیکن پراپر نہیں ہوا تھا. اس میں سارا ایک بھرپور 2 سال بعد ہوا ہے. کافی زیادہ اس میں ایکسپیکٹیشنز ہیں، کسٹمر کی ڈیمانڈز بھی ہیں. تو امید تو ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کے لیے یہ اچھا ہوگا. اب ہمارے کچھ لوکل پرابلم ہے جو کہ بڑے سیریس ہیں. گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور ان کو ریزالو کرنا چاہیے. جس میں جیسے کہ ہمارا سیلز ٹیکس کے پرابلم ہے، ہم گورنمنٹ سے ساری ایسوسیشن یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ اس کو 0 ریٹڈ کر دیں تاکہ ہمارا جو کیش فلو کا پرابلم آ رہا ہے اس کو ریزالو ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ٹائم پہ ریفنڈ نہیں ہمیں ملتے. یہ ہمارے اپنے ہی پیسے ہوتے ہیں جس کو ہم لینے کے لیے بار بار گورنمنٹ کے پاس ریکویسٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو DL/TL ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کافی سالوں سے. وہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم اگر دنیا میں، یہ ایک دنیا گلوبل ولیج ہے، اس میں ہم نے سروائیو کرنا ہے. ہمارا اگر دیکھا جائے ٹیکسٹائل کا پاکستان کا ٹوٹل 3 سے 4% دنیا کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں شیئر ہے. ہمارے پاس بڑا مارجن ہے. ہمیں چاہیے ایک پلینگ فیلڈ ریجنل وائز ہمارے ریٹس الیکٹریسٹی کے، گیس کے بہتر ہوں تاکہ ہم اپنا میکسیمم دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے ٹیکسز کو جلدی جلدی ریڈیوس کریں. اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے جو مارک اپ ریٹس بہت زیادہ انکریز کیے ہیں وہ بہت ہی مشکل کر رہی ہے انڈسٹری کو چلانے کے لیے. کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں اتنا زیادہ مارک اپ 18 یا 20% پہ یہ سروائیول نہیں کر سکتے. تو امید تو بہت زیادہ ہے، ہم لے کے آئے ہیں، بزنس بھی لوگوں کو ملے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. دوسرا ہمارے پاس دیکھا جائے تو کاٹن کی کراپ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی ہے. اس وقت سیلاب کی وجہ سے ہمارے پاس کاٹن کی کراپ بھی کم ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ہمیں، انڈیا کے پاس اس وقت بہت زیادہ کاٹن ہے، کوئی ہم اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں تاکہ ہماری کاٹن وہاں سے آ سکے، یا باہر سے بھی، ابھی باہر سے بھی آ رہی ہے، اگر انڈیا سے آئے گی تو شاید ہمیں مزید سستی ملے گی. بلال، ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی الیکٹرکسٹی پرائسز، ٹیکسز، گیس شارٹیج، اس کے علاوہ ڈالر پرائسز اینڈ کس طرح سے وہ فلکچویٹ کرتے ہیں، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب تک آپ ریجن میں کمپیٹیبل نہیں ہوں گے آپ کیسے مقابلہ کر پائیں گے. تو آپ کو پورے ریجن کے اندر مقابلے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ چاہیے کہ آپ کا جو قیمت ہے، جو مال ہے، جو پروڈکٹس کا ہو، کچھ یا سستا اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کوالٹی بہت اتنی امپرووڈ ہو کہ آپ اس کو ڈیفینیٹلی سیل کرنے جائیں تو وہ گاہک آپ کی طرف توجہ. اور یہ پاکستان کے لیے سب سے ایج پوائنٹ یہ ہے
پاکستان کی کوالٹی بہت ہے. اس کوالٹی کو دیکھ کر لوگ 1 روپیہ 2 روپیہ مہنگا بھی، $1 $1.5 مہنگا بھی دے لیتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے پھر ہم نے اس ڈیٹ کو اتنا کمپیٹیبل بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے وہ سب کچھ یعنی کہ ڈیٹ ٹائم اور پھر جو ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ بھی بچ جائے. اور یہ ایکسپورٹ انڈسٹری ایک صرف ایکسپورٹر نہیں ہے. جب یہ چلنی ہے تو خالد صاحب کی فیکٹری کے ساتھ جتنا آرڈر انہوں نے پورا کرنا ہے تو مزدور دیکھیں کتنے کو روزگار ملے گا. جب آپ شہر میں کہتے ہیں بے روزگاری پھیل رہی ہے تو یہ روزگار دینے والے لوگ ہیں، یہ بے روزگاری روکیں گے. جب بے روزگاری رکے گی آپ کے کرائم رک جائیں گے، کرائم رکیں گے آپ کی لوگوں کی بائنگ پار بہتر ہو جائے گی، بائنگ پار بہتر ہوگی آپ کے لوکل مارکیٹس بہتر ہوں گی، آپ کی لوکل مارکیٹس بہتر ہوں گی تو ادھر سے بھی خرید و فروخت پورا چین ہے. اور چین شروع ہونے کا ایک پروسیس ہے. یہاں سے آپ اس کے اندر ایک پروسیس شروع کر لیں گے تو آہستہ آہستہ اتنا پیارا یہ سرکل چلے گا کہ پاکستان آپ کو بہتر ہوتا نظر آئے گا. یہ امید ہے یہ ایک بہت بڑی. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں. کہ مل جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک فسٹ سے پہلے گفتگو جاری تھی ہوم ٹیکسٹائلز اینڈ اوور آل فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے. ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ آف کورس یا تو پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں یا نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل، اکنامیکل. اینڈ آج کی جو ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سی آپ کو پاور اسٹرگل ہمارے ملک میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے فیور میں ڈیسیجنز ہوں. بٹ اس میں عوام کا کیا قصور ہے، اس میں ہماری انڈسٹری کا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو میجرلی سفر کرنا پڑا ہے. خالد صاحب، آپ کے ایکسپیرینس میں کیا ڈفرینس پازیٹیو رہے ان دا پاسٹ ایئر انڈسٹری کے لیے، اور کیا ڈیسیجنز سب سے زیادہ نقصان دہ رہے پچھلے سال؟ جی، اگر دیکھا جائے تو پچھلی جو گورنمنٹ تھی نا، وہ ہم ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں وہ لے کے چلتے تھے، ہماری بات سنتے تھے. جو اب ہم فیل کر رہے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے شاید ان کے پرابلم اتنے زیادہ ہیں، یہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ایک گیپ ہے. ہم جو کہنا چاہتے ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، وہ شاید ان تک پہنچ نہیں رہے. اگر پہنچتے بھی ہیں تو شاید وہ اتنی سیریس نہیں لیتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہم سب اسٹیک ہولڈر کو لیں، ہمارا ان پٹ لیں، پالیسی کی ہمارے جو پرابلم ہے وہ سنیں اور اس حساب سے پالیسی بنائیں. بلال، اگر آپ انالائز کریں ہماری پچھلے سال کی جو چیزیں رہی پولیٹیکلی، اکنامکلی جس طرح سے فرق پڑا، کیا لگتا ہے ہماری انڈسٹری ریوائیو کر پائے گی ان ساری چیزوں سے؟ بیونڈ دیٹ ہم دوبارہ سے اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کر پائیں گے ریجن کے اندر؟ اچھا، میں بڑا پازیٹیو اپروچ والا انسان ہوں. میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ کوئی چیز ختم ہے تو ختم ہو جائے گی. پاور نہیں، بہت مضبوط مسلز موجود ہیں واپس آنے کے لیے. اگر یہ لوگ 64% پاکستان کی ایکسپورٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو ان کے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت دکھانے کی ضرورت ہے. ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی نے جاتے جاتے ڈی ایل ٹی ایل بند کر لیا جب سے یہ لاسٹ ایئر میں 2022 میں. تو ڈی ایل ٹی ایل کا کنٹینیو ہونا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا وہ بھی نہیں کنٹینیو کر سکے. ڈی ایل ٹی ایل بیسیکلی ایک ایکسپورٹر کو آپ قائل کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو ایکسپورٹس ہے اس کو انکریز کریں، تو جتنی انکریز کریں گورنمنٹ آپ کو بونس دے گی. میرے خیال میں ایک طرح سے انکریجمنٹ ہے. فرسٹ پوزیشن والے کو آپ انعام دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے انعام ہوتا ہے. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہمیں اس سے اچھا، یہ بھی گورنمنٹ کا اپنا نہیں، یہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ جب ان کو 17% لیتی تو اس کا تھریش ہولڈ ہی اتنا کم ہوتا ہے، یا 12 یا 15%، اس میں سے آلریڈی گورنمنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ جب ان کو بونس دیتی ہے تو یہ لوگ اور زور لگاتے ہیں اور 2-3 فیکٹریاں کر لیتے ہیں، انڈسٹری اور لگتی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، لیبر بڑھتی ہے، مال پورے مارکیٹ میں بہتر ہوتا ہے. اب کیش فلو جیسے جیسے بہتر ہوتا جائے گا چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. یہ ایک فیکٹر سب کو چینج کرتا ہے. لیکن ہم سیریس اس لیے نہیں ہیں. ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ اگر پاکستان مسلم نون یا پی ڈی ایم کی اس کے اندر نالائکی تھی تو میں یہ میری ذات کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پی ٹی آئی ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی رہی. احتجاج، ریلیاں، کنٹینرز لگاتے رہے. یہ کرتے تھے وہ کنٹینر پکڑ لیتے تھے، پہلے وہ کرتے تھے یہ کنٹینر پکڑ لیتے تھے. ایکسپورٹر ایج پہ کھڑا رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرے ساتھ کون کھڑا ہے. پی ٹی آئی نے، میں اس پہ بیشتبہ کہہ چکا ہوں، خالد صاحب میری بات کو شاید انڈورس کر دیں گے اس چیز کو، کہ 2018 میں ظفر اقبال سرور پالیسی بناتا ہے.
لیکن پی ٹی آئی کو 2020 میں جا کے یاد آتا ہے 4 مہینے جب اسمبلی 2 ختم ہونے لگی, جب عدم اعتماد آنے لگا, اس دن انہوں نے جو رزاق داؤ صاحب ہیں انہوں نے پالیسی پیش کر دی. تو وہ جو 3.5 سال پالیسی نہیں پیش کی, اس کا جواب کون مانگے کہ آپ کے پاس پالیسی موجود تھی. آپ لوگوں نے وہ پالیسی امپلیمنٹ نہیں کی, اور اس کے بعد جب کووڈ کے اندر درمیان میں کووڈ آیا تو ہمارے پاس آرڈرز کی بھرمار آئی. ہم نے آرڈرز کی بھرمار آنے کے بعد ایک دم سے بوسٹ آیا. سب کو پتہ ہے بھارت بند تھا, بنگلہ دیش بند تھا, ہمارے پاس آیا. لیکن کیا ہم نے ان کو کیٹر کرنے کے لیے کچھ کیا کہ ہم اسے روک لیں, ہم اسے اپنے پاس گاہک کو پکا رکھیں؟ ہم انٹرویو کرتے ہوئے پروگرامز کے اندر اپنے کہتے رہے کہ ان کو گاہکوں کو oblige کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کو پکا کرنا ہے. لیکن نہیں, پی ٹی آئی نے ریٹ چڑھا کے پیش کیے, بجلی مہنگی ہوگی, گیس شارٹیج ہوگی, الٹرنیٹ جو ہے وہ مہنگے ہو گئے, را مٹیریل مہنگے ہو گئے. تب شاید آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ٹیکسٹائل گرو کی, بھائی وہ ٹیکسٹائل میں ہم نے تو بے شمار ایکسپورٹر نے اپنے منہ سے کہا یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے مسئلے تھے. مجھے بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں جو آج پی ٹی آئی کے لیے ٹکٹ ہولڈر بن چکے ہیں, امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے. وہ لوگ اپنے انٹرویوز میں کہتے رہے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک انڈسٹری صحیح رہے گی, ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. وہ اپنے لفظ بھول چکے ہیں, ہم نہیں بھولتے. وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے صاحب, تو ہم جب وہ یاد ماضی چلائیں گے تو پھر وہ لوگ بھی تکلیف میں آئیں گے کہ آپ اس پارٹی کے لیے کام نہ کریں, اس پاکستان کے لیے آپ نے کہا تھا ہم کام کریں تو کریں نا پاکستان کے لیے کام. آپ بولیں کہ پاکستان کے لیے کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک انڈسٹریلائزیشن اور ایک مساق معیشت ضروری ہے. وہ کوئی بھی جماعت دیکھیں, اب کوئی بھی کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگانا ہے, جو کوئی بھی سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. سندھ کے اندر الیکشن ہوئے, اب میئر لگانا ہے, بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو معیشت کے لیے کیوں نہیں آپ بیٹھ کے فیصلہ کر پاتے کہ ایک آپ ایک ڈیموکریسی کی طرح ایک آپ معاہدہ کر لیں اس کے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ اب ہماری اکانومی کو بچانے کے لیے ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے یا جائے ہم نے اس کے اوپر ہی کام کرنا ہے. اور میرے خیال میں نے اس سے پہلے بھی کہا, ظفر اقبال سرور نے اس کے اوپر بات کی کہ اب وہ کام کریں نئی پالیسی کے اوپر کہ پاکستان کو را مٹیریل کے اندر خود مختار کیسے بنانا ہے. میرے خیال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ جو امپورٹ یہ درآمدات کے اوپر پابندی یہ ہمیں بہت پہلے لگا دینی چاہیے تھی. یہ لیٹ لگی ہے جس کے آفٹر افیکٹس ہم اب برداشت کر رہے ہیں. اگر یہ آج سے 15 سال لگی ہوتی, ہماری ضروریات ہماری مجبوریاں ایسے نہ ہوتی جیسے آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی. آج زیادہ ہیں. ہم امپورٹ, ہمیں شیمپو باہر سے چاہیے, ہمیں صابن باہر سے چاہیے, ہمیں کوکنگ آئل بہت سب باہر سے چاہیے. تو اگر وہاں قدغنیں لگ جائیں گی تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہتر انشاءاللہ پرفارم کریں گے. اور لیکن حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے جو امپورٹ برائے ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر پابندی نہ لگائیں. ہماری دیکھیں گورنمنٹ بالکل کہہ رہی ہے کاٹن, را کاٹن, خالد صاحب ان کا حق ہے, یہ پھر ہی ایکسپورٹ کر پائیں گے. لیکن آپ دیکھیں جن علاقوں کے اندر کراپ زوننگ تباہ کر دی گئی, آپ نے کپاس والی جگہ پر گنا لگا دیا اور زمین تباہ کر لی. اگر وہاں کپاس ہی لگی ہوتی تو آج پاکستان میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی, ہمیں کپاس منگوانی نہ پڑتی. ہم ایٹ لیسٹ 60% جو امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے ٹوٹل 100% میں سے 60% امپورٹ ہو رہا ہے. یہ 60% کو اگر سکویز ڈاؤن کر کے 30 پہ لے جائیں تو پاکستان کو 2-3 ارب روپیہ تو اور بچے گا نا. تو یہی ہم جس کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ ہمیں بچ جائیں گے. لیبر کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا کیا سچویشن ہے, کتنا لیبر لیٹ گو کیا گیا ہے اس سارے پروسیس کے اندر, ان سب مشکلات کے اندر؟ جی دیکھیں, جب کسی کے پاس آرڈرز نہیں ہوں گے یا فیکٹری کی چلانے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا یا پروفٹس نہیں ہوگا تو وہ اس کی مجبوری ہے فیکٹری یا انڈسٹری کو بند کرنا. اگر ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو ہماری ساری لیبر جو ہے وہ ایک سائیکل ہے, وہ سارا چلتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مل کے چلیں. انڈسٹری چلے گی تو دکان بھی چلے گی, لیبر کو روزگار بھی ملے گا. سارا ایک سائیکل ہے, یہ ایک دفعہ انڈسٹری چلے تو سارے چلتے ہیں, سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. تو یہ چیزیں ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی بلال صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے پاس مثال ہے, ایگزامپلز ہیں, لائک انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے. انہوں نے پالیسی آج سے 5-10 سال 20 سال پہلے بنائی, اس پالیسی کے ارد گرد چل رہے ہیں. حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن وہ جو اپنی پالیسی ہیں انہوں نے وہ چینج نہیں کی. ہمیں یہ پولیٹیشین یا جو بھی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں, یہ پارلیمنٹ میں کریں یا جدھر بھی کریں, ملک کی جو پالیسی ہے نا, ایک پالیسی مل کے جسے ہم مساقے کے معیشت کہہ سکتے ہیں, اس کو نہ چھیڑیں. حکومت آئے جائے اسی کے ارد گرد چلیں.
تاکہ لانگ ٹرم ہمارا ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف چل رہے. اگر یہ ہم انڈسٹریلائزیشن کریں گے ہماری امپورٹس گریجولی کم ہوتی جائیں گی, لوکل انڈسٹری گرو ہوتی جائے گی, لیبر کی بے شمار کھپت ہوتی جائے گی. اینڈ آف کورس یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری پروگریس کرے, بہتر پرفارم کرتی رہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کرے ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. چلیے چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں فیصل آباد شہر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز, ڈفرینٹ فیکٹرز, ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو کہ ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کرتے ہیں, ان دا پاسٹ کرتے رہے ہیں. اینڈ 2023 کے ساتھ آئی تھنک ہم سب کے کچھ پرسنل ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوگی. خالد صاحب اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا, ہماری انڈسٹری 2023 میں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی, بینگ بزنس مین ہم لوگ تو ہر وقت پازیٹیو ہوتے ہیں اور اس کو پازیٹیو سائڈ پہ بھی دیکھتے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ 2023 ہمارے بزنس کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو یہ سب کے لیے اچھا ہو. ہمیں کوئی ایسی گورنمنٹ آئے یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کوئی ایسی سیٹ اپ بنائے جس میں سارے سٹیک ہولڈر کی بات سنیں اور ایک پالیسی مل کے چلے بنائیں جو سب کو لے کے چلے, سارے ملک کے لیے بہتر ہو. ہم تو بڑے پازیٹیو ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم بزنس میں گروتھ کریں. بلال, آپ کا کیا اوپینین ہے 2023 انڈسٹری گورنمنٹ کیا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں خالد صاحب لوگوں سے بھی زیادہ آپٹمسٹک ہوں, زیادہ پازیٹیو ہیں. اس معاملے میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں عموماً. میرے خیال میں یہ 1 سے 2 دن 3 دن ہے بلکہ کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب میں آ جائیں گے تو خاص طور پر پی ٹی آئی کی مشترکہ گورنمنٹ سے عوام تھوڑی سی ریلیکس ہو جائے گی. تو میرے خیال میں جو تناؤ کا ماحول تھا نا وہ کم ہوگا. ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا, ان کو بزنس مین کو, کیونکہ سیاسی پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے, بزنس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ سیاسی تناؤ بہت زیادہ تھا کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پنجاب اور کے پی کے سر پہ کھیل رہے تھے. اور میرے خیال میں یہ جو تناؤ کم ہوگا تو مجھے تو بہتری نظر آ رہی ہے کہ آنے والے. اور میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, سب کی سیاست اس کے اوپر ہے کہ پاکستان مستحکم ہو. جو کرے گا وہ کیش کر لے گا, جو کمزور کرے گا وہ پھر پاکستانی عوام تو تیار بیٹھی ہے کہ ووٹ ڈالیں گے, وہ تو ووٹ ڈال کے اپنا فیصلہ دیں گے ان کے خلاف کہ کس حد تک ناکامی ہے. تو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو ذرا عوامی جو رابطہ مہم ہے اس سے جان لینا چاہیے کہ لوگ کس حد تک, مطلب میں نے عموماً پہلے جلسے دیکھے تو وہ نواز شریف کے ہوں, عمران خان کے ہوں, بہت میسو ہوا کرتے تھے. اب وہ تعداد نیرو ڈاؤن ہو رہی ہے, لوگ اکتا رہے ان سب سے, کیونکہ کوئی بھی اس وقت پاکستان کے لیے سنجیدہ جو اقدام ہوتا ہے لوگوں کے مطابق وہ کہنے اتنی بڑھے کیونکہ عوام اس وقت پس رہی ہے. دیکھیں آٹے کی لائنوں میں لگے ہیں, لوگوں سے پوچھیں وہ گالیاں دیتے ہیں شہباز شریف کو, لیکن جو جانتے ہیں وہ پتہ ہے کہ یہ پنجاب کا زمہ تھا. اب اس کے اندر میں نے ابھی کل خبر دی ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, فیصل آباد کے تمام ایم پی ایز سابقہ ہو چکے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی سابقہ ایم پی ایز ہیں ان کے حلقوں کے اندر ابھی بھی ٹرک پوائنٹ لگ گئے. لیکن جو جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی نہیں تھے وہاں ٹرک پوائنٹ نہیں لگے. تو آپ عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کو ٹرک نہیں آٹے کا ملے گا, آپ کے حلقے سے دوسری طرف لگے. اچھا جہاں کوئی ٹکٹ ہولڈر تگڑا ہے وہاں لگوا دیا جاتا ہے, لیکن ٹکٹ ہولڈر ہی ماشاءاللہ 19 ٹکٹ ہولڈر ہیں امیدوار کے طور پر, تو وہ اس لیے وہاں بھی ٹرک پوائنٹ نہیں لگتا. تو پھر کہیں نہ کہیں پبلک کے ساتھ دوہرا معیار جو ہے برتا جا رہا ہے. اور پھر وفاقی گورنمنٹ کی بات کریں تو وہاں تو ویسے ہی میں کہتا ہوں یوٹیلٹی سٹورز پہ آپ جائیں, آٹے کے لیے آپ کو ایک موبائل پہ میسج آئے گا, پھر آپ کوڈ دکھائیں گے, کوڈ دکھا کے پھر آپ کو آٹا ملے گا. مطلب عجیب سے فارمولے دونوں گورنمنٹس کر رہی ہیں. پبلک کے نام پہ پبلک کو ذلیل کیا جا رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں پبلک ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں لگتی ہے, اس کے بعد اپنے حق لینے سے, ووٹ ڈالنے سے لے کر ہر حق لینے تک وہ لائن میں رہتی ہے. بینظیر انکم سپورٹ ہو لائن میں, جو عمران خان نے شروع کیا تھا لائن میں, آپ نے درخواستیں دینی ہیں لائن میں, نوکری لینی ہے لائن میں, عوام نے آٹا لینا ہے لائن میں, گھی لینا لائن میں, چینی لینی ہے لائن میں. مطلب یہ عوام کو آپ نے لائنوں میں لگایا ہوا, بیسیکلی اس قوم کو یہ ذہنی طور پر بڑا ہی نہیں ہونے دیتے. میں تو بہت سارے لوگوں کے اس بات پہ تکرار کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جماعت صحیح ہے, یہ جماعت صحیح ہے.
آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر بندہ کون سا ٹھیک ہے جو آپ کے حلقے کو. میں نے آپ رہی ہیں برطانیہ, آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی اپنی بہت پرانی سیٹ بھی ہار جاتی ہے ایم پی کی, لیبر پارٹی اپنی ایم پی کی سیٹ ہار جاتی ہے, لیڈر ہار جاتے ہیں. کیوں ہار جاتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ بندہ میری کانسٹیٹوئنسی. اچھا ایک اور چیز جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ نالیاں سولنگ نہیں بناتے, گٹروں کے ڈھکن نہیں لگاتے, لیکن پھر بھی عوام اس کو ووٹ نہیں دیتی کہ یہ میرے حلقے کی لیجسلیشن کے لیے کردار ادا نہیں کر رہا, اور اس کو اس بات پر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس لیے بھی ووٹ ڈال دیا جاتا ہے, وہ عمران خان پیارا لگ رہا تھا, نواز شریف کتنا خوبصورت لگ رہا تھا, ان کو ووٹ دے دیں لیڈر. اور پھر ہم روتے ہیں یہ جو متعلقہ ایم این اے ایم پی ہیں انہوں نے ہمارے حلقے کی ترقی نہیں کری. ترقی کے ذمہ تو ان کے ہے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ نہ کوئی ماسٹر پلان دے سکتے ہیں, نہ کوئی میگا پروجیکٹ دے سکتے ہیں, نہ کوئی بڑی چیز. جب تک ہم ایک مخصوص کانسٹیٹوئنسی کی لیول پہ اپنا ذہن نہیں بدلیں گے نا, تب تک بہتری نہیں آئے گی. اچھا بلال, some very valid points and definitely ہمارے political because of course impact ہوتا ہے اگر آپ کے political decisions, policy makers کے decisions بہتر نہیں ہیں, support نہیں کرتے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے plans, objectives کو, goals کو, تو definitely آپ کو ایک لڑائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو ایک اسٹرگل نظر آئے گی جو کہ ہمیں بڑی کلیئرلی اینڈ ویزیبلی ہماری پولیٹیکل, ہماری انڈسٹری کو لے کر, ہماری بزنسز, ہمارے انڈسٹری کو لے کر, ہماری اوور آل اکانومی کو لے کر آپ کو نظر آتے ہیں. ڈفرینٹ ایجنڈاز, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز, اینڈ ڈیفینیٹلی پرائیورٹی ہمیشہ ہماری انڈسٹری کی گروتھ ہونی چاہیے, ہمارے لیبر کے لیے کمفرٹ ہونا چاہیے, ہماری عوام کے لیے بہتری ہونی چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریہ ٹائم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی فرسٹ ہاف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے تھا, سیکنڈ ہاف میں بھی سملر سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں پروگرام کے, اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال ٹوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ کے مطابق سب سے پہلے برائلر اور 299 روپے کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر قائم ہے. سبزیوں کے اندر آج معمولی سا جو ہے وہ رد و بدل دیکھا جا رہا ہے, لیکن تبدیلی ضرور ہے. پیاز 10 روپے مہنگا ہوا ہے, اور پیاز مہنگے ہوتے ہوئے 210 سے 220 روپے کلو ہو گیا ہے. اور پیاز جو ہے اس وقت پاکستان بھر کے اندر دیکھیں تو اس کی قیمتیں جو ہے بہت بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں, اور عام آدمی کی پہنچ سے دور نظر آتا ہے. ٹماٹر 50 روپے ہے, ادرک تھائی لینڈ 375 روپے ہے, لہسن چائنا 325 روپے ہے, سبز مرچ 65 روپے کلو ہے. کریلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 65 سے 170 کا ہو گیا ہے. بینگن 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 60 سے 65 روپے کے ہو گئے ہیں. پھلوں کے اندر آج تبدیلی نظر آ رہی ہے. سیب کالا کلو 5 روپے سستا ہوا ہے, 255 سے 250 روپے کلو ہو گیا ہے. سیب سفید 5 روپے مہنگا ہوا ہے, جو کہ 155 سے 160 کا ہو گیا ہے. کیلا 5 روپے درجن مہنگا ہوا ہے, 145 سے 150 روپے درجن ہو گیا ہے. امرود 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 50 روپے سے 55 روپے کلو ہو گئے ہیں. انگور ٹافی 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 380 سے 390 روپے کلو ہوئے ہیں. انار کندھاری 370 روپے ہے, انار بدانا 520 روپے کلو پہ ہے. مالٹا شکری 132 روپے درجن ہے, موسمی 126 روپے درجن ہے, جبکہ فروٹر مالٹا 172 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہے. تو قیمتوں کے اندر فلکچویشن ہے, لیکن یہ فلکچویشن کی اگر اعداد و شمار دیکھیں تو ایک مخصوص حد تک جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر سبزی اور پھل جو ہے سبزیاں اوپر جاتی دکھائی دی ہیں, جبکہ آج پھلوں کے اندر بھی تبدیلی نظر آئی ہے. لیکن سستا پروٹین بڑھتا ہوا عام آدمی کی پہنچ سے پہلے بھی دور تھا اور مزید دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کے کیا صورتحال ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ مارکیٹ جا رہے ہیں میک شور کریں صرف ان جگہوں سے خریداری کرنے کی جہاں پر ریٹ لسٹ لگی ہوئی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہ ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی ہے, کہیں پر آپ کو فیئر ریٹس نہیں مل رہے ہیں, تو وہاں سے خریداری بالکل مت کریں, اور فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں. ڈو ریمبر کہ اگر آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے تو اس کو انکریج بھی مت کریں. ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے 5 یا 10 روپے کا ڈفرینس بہت چیزیں مشکل کر دیتے ہیں, تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے, آپ نے ان کا بھی سوچنا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی فرق پڑتا وہاں سے خریداری بالکل مت کریں, ان کو انکریج بالکل بھی مت کریں. آگے بڑھتے ہیں اپنے آج کے نیکسٹ سیکشن اور نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ
صرف مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، ڈفرینٹ اور پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ آف کورس استعمال کیے جاتے ہیں، اینڈ اس میں ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی چیز کو یا پروڈکٹ کو تیار کرنے میں. اسپیشلی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں، میں ڈفرینٹ فیصل آباد شہر سے جڑی ہوئی انڈسٹریز کی بات کر رہی ہوں. تو اسی والے سے بات چیت کریں گے، کیا ایشوز رہے ہیں ان دا پاسٹ، آنے والے وقت میں 2023 میں کیا صورتحال نظر آتے ہیں، پولیٹیکل اکنامیکل سچویشن کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ راشد منیر صاحب موجود ہیں جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ڈائز اینڈ کیمیکلز ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اس کے ساتھ عمر شفیق رفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمر چیئرمین ایپٹما ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. راشد صاحب، جس طرح سے میں بات کرتی کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو بنانے کے لیے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کرتے ہیں، ڈفرینٹ پروسیسز بیچ میں شامل ہوتے ہیں. ڈائز اینڈ کیمیکلز کن پروسیسز میں استعمال کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو مینوفیکچر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ رہتا ہے، اور آج جو ملک کے صورتحال ہیں وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے اس انڈسٹری کو اینڈ ڈفرینٹ اور انڈسٹریز کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ بہت شکریہ اور ویری تھینکفل سٹی 41 اس وقت جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے، آج انہوں نے اس چیز پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا. ڈائز اینڈ کیمیکل سے ہے کہ یہ ٹیکسٹائل، کیونکہ فیصل آباد از اے سٹی آف ٹیکسٹائل ہے، تو ڈائز اینڈ کیمیکل از اسینشیل پارٹ آف ٹیکسٹائل ہے. آپ نے جب کپڑا بنتا ہے تو کاٹن کے بعد تمام پروسیس اس کے اوپر کیمیکل کے پروسیس شروع ہو جاتے ہیں، اور کپڑا اپنی فنش سٹیج پر اس وقت تک نہیں پہنچتا جب اس کو پراپرلی ہم کیمیکل ٹریٹ نہ کر سکیں. اور ویری انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت جو کیمیکل انڈسٹری، دنیا میں ایسے کنٹری ہے جہاں پہ کیمیکل انڈسٹری پاکستان ان ملک میں ہے کہ جو انڈسٹری ہم بالکل اپنے کنٹری میں گرو نہیں کر سکے. ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تو اتنا ایکسپینڈ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ہماری ڈائز اینڈ کیمیکل انڈسٹری تھی وہ ہم بالکل امپورٹ کرنے کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ رہے ہیں. تو جب بھی ہم نے کوئی کپڑا فنش پروسیس پہ لے کے آنا، اس کے اوپر مکمل کیمیکلز، اینڈ دین جب اس کو آپ نے کلر کی شیپ دینی ہے تو اس کے اوپر ڈائز کی ٹریٹمنٹ لازمی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے کہ اس وقت ہماری جو حکمران ہے اس چیز کو نہیں ریلائز کر رہے کہ اگر یہ چیزیں ہم اس وقت امپورٹ کے اوپر بالکل بند کیا ہوا ہے، تو اگر یہ ان چیزوں کی ہم امپورٹ الاؤ نہیں کریں گے تو انڈسٹری ہماری جو ٹیکسٹائل ہے وہ کیسے چلے گی، اور وہاں پہ جو لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بالکل ان امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے کہ فیصل آباد کی آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے جو ٹیم ہے وہ فیصل آباد کو دیکھ رہی ہے کہ 70% انڈسٹری آلریڈی بند ہو چکی ہے. جو 30% چل رہی ہے اس کو بھی جو را مٹیریل ہے، کیمیکلز ہے، ڈائز ہے اور چیزیں وہ مل نہیں رہی. اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اگلے 1 ماہ کے بعد یہ انڈسٹری چلنے کے قابل ہوگی، اور بالکل یہاں پر جو ہر چیز شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. آپ کے خیال میں جو صورتحال ہیں کیا وہ اسی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو سکتی ہے، انڈسٹری اور زیادہ ورس پوزیشن میں آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. اور آپ نے یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ جو 2 ایسے ڈپارٹمنٹ ڈائز اینڈ کیمیکلز، اور کیونکہ میرا تعلق ٹیکسٹائل پروسیسنگ سے ہے تو ڈائز کیمیکل کے بغیر ٹیکسٹائل نہیں چل سکتی، اور ٹیکسٹائل کے بغیر ڈائز کیمیکلز والے نہیں چل سکتے. اب اس وقت جو حالات ہیں، آپ میڈیا پرسن ہیں، یو نو ویری ویل کہ جس طرح کی جو سپلائی ہے ہمیں ڈائز کی، کیمیکلز کی، کتنی اس وقت ٹف ہو چکی ہے. اور ہمارا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے ملک کا وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. کوئی پالیسی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے جس کے مطابق اپنے بزنس کو ڈیزائن کیا جا سکے، اس کا فیوچر ڈیزائن کیا جا سکے. اور اس وقت بھی جو بے انتہا کنٹینرز ہیں، جو امپورٹ بے ساری انڈسٹری ہماری باہر سے چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کو انڈسٹری چلا پاتے ہیں، اور وہ پورٹ پہ ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ان کا. اور نیکسٹ جو اس وقت ایشو ہے، کوئی ایل سی اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کھولی جا رہی، اور کوئی چیز ایسا کوئی پالیسی بھی نظر نہیں آ رہی. تو جب اس طرح کی سپلائی چین ڈسٹرب ہوگی اور اس سے جو کاسٹ جو اتنی اوپر جاتی ہے اور انفلیشن جو
پچھلے 1.5-2 سال میں آئی ہے ہمارے ملک میں، اس حساب سے تو انڈسٹری کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت ہی رائز کر چکی ہے، اور جو پرچیز پاور ہے ایک کسٹمر کی وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس ٹیکسٹائل جو کہ ایک ٹاپ 5 میں جس کی پرائرٹی آتی تھی وہ اس وقت 16-17 نمبر پہ جا چکی ہے. لوگوں کو فوڈ کی زیادہ فکر ہے، تو اس حساب سے کوئی بھی ادارہ ہے جس میں 350-400 بندہ جو ایک شفٹ میں کام کرتا ہے اور اس کا اس طرح بے روزگار ہو جانا وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمارے پورے ملک میں. ٹیکسٹائل ایک ایسا سیکٹر ہے کہ ایک 70% جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی وہ ٹیکسٹائل کی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت نیچے آ چکی ہے. تو جیسا کہ راشد صاحب نے ذکر کیا، یہ کیونکہ ویلیو ایڈڈ سارا یہ ہمارا سارا سلسلہ ہے، تو جب تک ہمیں چیزیں نہیں ملنے کی، سپلائی چین نارمل نہیں ہوگی تو ہم کس طرح کسی فیبرک کو اس میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری اس وقت مور دین 70% جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، اور جو تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ بھی بہت ہی مشکل سے، اس کو بھی اس وقت رن کرنا بہت مشکل ہے یہ سپلائی چین ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. تو اس وقت جو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ بھی بہت میٹر کر رہی ہے. جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو بند کر دیا ہے، جو مشینیں ہیں وہ سکریپ کی شکل میں کنورٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح ساری ایک آپس میں جوائنٹ ہے سب کچھ، جس ویونگ انڈسٹری بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. تو اس وقت بڑی ایک دردناک صورتحال ہے اسپیشلی سٹی آف ٹیکسٹائلز کی، میں سمجھتا ہوں. اینڈ آپ کو لگتا ہے ہمارا لیبر اس وقت کیا سچویشن ہے ان کی، اور کتنے % لیبر کو لیٹ گو کیا گیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ 70% انڈسٹری اگر شٹ ڈاؤن ہے تو ہماری 70% لیبر اس وقت ایکچوئل یہ کوئی فگر جو بالکل ریئلسٹک فگر ہے کہ اس وقت فیصل آباد کی 70% لیبر ہے، اور وہ جو اس وقت ان امپلائڈ ہو چکی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیکسٹ ڈے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. تو وہ اس وقت بہت ہی اس وقت ہم لوگ شاید افورڈنگ کلاس ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں کچھ ماہ اگر ہم اپنے بزنس کو بند بھی کریں تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں. لیکن وہ شخص جو ڈیلی ویجز کے اوپر یا جس کی منتھلی سیلری اتنی ہے کہ اس نے اپنا اسی میں ہی اپنے آپ کو کنٹین کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اس وقت سروائیول ناممکن ہو چکا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت ہمارے جو رولنگ کلاس ہے وہ اس چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہی کہ لاکھوں لوگ جو نا ان امپلائڈ ہیں. روز ہمارے پاس اس طرح کے لوگ بیچارے آ رہے ہیں کہ ہماری جابس ختم ہو گئی ہے، ہمیں کم از کم راشن کا ہمارا کوئی انتظام کر دیں. تو ایک ہمارا سوشل سیکٹر بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو ہم فیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا ہے کہ جو امپاسبل پوائنٹ پہ ہمارے اس کنٹری کو ہم لے کے جایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو کھانے کچھ نہیں ملے گا، تو ڈیفینیٹلی جیسے شفیق صاحب نے کہا وہ لوگ پھر جو نا چوری ڈکیتی لوگوں سے چھیننے کی طرف وہ آئیں گے. تو یہ کیونکہ ان کی کوئی شخص بھی اپنے بچوں کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ گھر سے نکلے گا اور پھر یہ جو اسٹریٹ کرائم ڈکیتی یہ چیزیں نارمل شروع ہو جائیں گی. اگر اپنے ملک کو ہم نے اپنے سٹی کو سیف کرنا ہے، اپنے کنٹری کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، تو فوری طور پر اس انڈسٹری کو ہم دوبارہ سے ریوائول کی ایفرٹ کی جائے. لیکن بدقسمت کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 ماہ ہو چکے ہیں انڈسٹری کی ریوائول کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ، نہ ہماری چیمبرز کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کوئی سیریس میٹنگز ہوئی ہے، نہ ہماری ایسوسیشن کے ساتھ کسی نے آگے سیریس میٹنگ کی ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہے ان کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. بالکل وہ اس وقت اپنی ان کی جو اوپر کے لیول پہ لڑائی چل رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کا حکمران کس نے بننا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. اینڈ پولیٹیشنز کے ڈفرینٹ ڈیسیجنز اینڈ ڈیسیجن میکرز، پالیسی میکرز کے ڈیسیجنز کس طرح سے انڈسٹری کے اوپر امپیکٹ کیا 2022 کی اگر ہم بات کریں، اینڈ 2023 میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی ہماری پولیٹیشنز سے، ہمارے پالیسی میکرز سے؟ ایکچولی ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہمارے حکمران وہ ٹیکسٹائل کو بہت فوکس کیا کرتے تھے، اور جو ہماری منسٹریز ہوتی تھیں
وہ اس چیز کو بڑا کین دیکھا کرتی تھیں. ہم پچھلے کوئی 6-7 سال سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ 10 سال سے ٹیکسٹائل پرائرٹی ہی نہیں رہی ہمارے جو حکام بالا ہیں. اچھا، یہ کیوں لگتا ہے، کیوں پرائیورٹی نہیں رہی؟ اتنی میجر انڈسٹری جس کا جی ڈی پی میں اتنا میجر کنٹریبیوشن ہے، کیوں پرائیورٹی نہیں رہی؟ ہوا اس طرح کہ لوگ یہ جو آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح ہماری پورا ملک ہی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں چلا گیا، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیبر کنزیومنگ سیکٹر تو نہیں ہے، تو اس طرح وہ ایک آسان راستہ تلاش کر لیا گیا جس سے انڈسٹری بہت افیکٹ ہوئی، اور عام آدمی جو غریب آدمی جس کو جاب چاہیے تھی، جس کو جو بے روزگاری کی طرف چلا گیا، وہ انڈسٹری کے بغیر چلنے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ ان امپلائمنٹ ختم ہو. اور اس وجہ سے اب جو گورنمنٹ پھر اس وقت کیونکہ اسٹیبل نہیں ہے اور فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا کیا ہونا ہے، تو کوئی بھی پالیسی نہ بن رہی ہے نہ بنائی جا رہی ہے، نہ کوئی فوکس ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی R&D پوری کی جائے، بلکہ انٹرنیشنلی دیکھا جائے کہ ہمیں اس کو کس طرح اس انڈسٹری کو بچانا ہے. جو ہماری اس وقت گیس کی پرائزز ہے، بجلی کی پرائزز ہیں، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی جو ہماری جو لوکل انڈسٹری خاص طور پر ہے. اسی وجہ سے پھر وہ ہماری جب کاسٹ پوری نہیں ہوتی، چلانے سے نقصان ہوتا ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ سپلائی چین وہ بیلنس نہیں ہے، تو پھر وہ انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. اب یہ کسی ایک انڈسٹری والے کا تو کام نہیں ہے، تو ایک جوائنٹ پورا ایک اس میں گورنمنٹ کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو بچا سکیں. اور اس کے لیے بہتر پالیسیز بیٹھا جائے، جو اس کے جو ذمہ داران ہیں خاص طور پر منسٹریز ایسی ہوں جن کو ٹیکسٹائل کا احساس ہو، جو یہ سوچیں کہ ہمیں جو بے روزگاری جتنا خطرناک یہ کام ہے، یہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں. لوکل مینوفیکچرنگ اسپیشلی ڈائز اینڈ کیمیکلز کی کتنے حد تک اس وقت ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں کیا ہم کمپلیٹلی اپنی لوکل مینوفیکچرنگ پہ ریلائی کر سکتے ہوں گے؟ میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، بٹ اس کے علاوہ بھی اور کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. امپورٹ بین کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری انڈسٹری کے اوپر، ہماری ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں من جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں شان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے ہماری انڈسٹری کے حوالے سے ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کرتے ہیں. اور اس وقت ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ نہ صرف جو پاسٹ ٹائم پیریڈ ہے، پاسٹ ڈیسیژنز، پالیسیز جن کا نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹ ہو، اس کو ضرور اینالائز کریں، ضرور ایویلیویٹ کریں کہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ ہمیں اپنی انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہوا نظر آئے، اینڈ آنے والے وقت میں کیا پریڈکشنز ہوں گی. امپورٹ بین ایک بڑا سخت فیصلہ تھا جو کہ ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ان دیٹ پیریڈ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے لینا پڑا. لیکن کیا اس کا امپیکٹ آن این اکنامک لیول بہتر ہوا؟ کیا ہماری انڈیا کو لے کر ایک اچھا فیصلہ تھا یا ایک برا فیصلہ تھا؟ اس پر ضرور بات کیجیے. جی، جو ملک کے حالات تھے، ہم اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ جا رہے تھے. ہماری امپورٹ زیادہ تھی، ہماری ایکسپورٹ اور فارن ریمیڈیز کم تھی. کنٹری پچھلے کافی سالوں سے جو گیپ تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا. تو آل آف سڈن ایک ایسا ڈیسیژن کرنے کے کہ آپ سلیکشن آف پروڈکٹ کریں، کون سی پروڈکٹ آپ نے امپورٹ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. آپ نے کمپلیٹ جو نا اس کو بین کر دیا. اب جب کمپلیٹ بین کریں گے، یا کا اتنا ڈیولپ کنٹری ہو کہ یہاں پہ ہر چیز مینوفیکچر ہو رہی ہے، ہم کچھ بھی نہ امپورٹ کریں تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں ہے. ہمیں اگر ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں 70% امپورٹڈ پروڈکٹ ان کے اوپر لگا کے پھر ہم آپ کو اس کو ویلیویٹ بنا کے 100% ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم لوکل کو فیبرک تیار ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی سچویشن ہے کہ 95% ڈائز اینڈ کیمیکل جو کپڑے کے اوپر لگتا ہے وی آر امپورٹ فرام ویریس کنٹریز. تو ہمیں یہ دنیا کے مختلف جگہ سے امپورٹ کر کے کپڑے کے اوپر لگا کے پھر ہمارا فیبرک تیار ہوتا ہے. آپ نے آل آف سڈن ایک ڈیسیژن کیا یہ امپورٹ بین ہے. جب کوئی چیز آئے گی نہیں
تو ہم جو ان سے آگے جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہ ہم کیسے بنا سکیں گے؟ پاسبل نہیں ہے. تو آہستہ بزنس ہمارے اپنے بزنس بند ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسٹیٹ بینک کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی لوگ اس طرح نکلیں گے. دوسرا، جو کنٹینر ہمارے پورٹ پہ پہنچ چکے تھے، ایک تو آپ نے پورٹ بین کی کہ نہیں آئے گی. اس وقت مور دین 500 کنٹینر کراچی پورٹ کے اوپر موجود ہیں جو پاکستان میں آ چکے ہیں. اب یہ کہ جو پورٹ کا جو ہے اس کو چلا رہی ہیں فارن کمپنیز، ان کا جو رینٹ ہے، ڈیمریج ہے، وہ ڈالرز میں بن رہا ہے. کروڑوں روپیہ روز کا ڈیمریجز جو ہے ہم نے ان کمپنیز کو پے کر رہے ہیں، لیکن ان کے نہ ڈاکومنٹ ریلیز گورنمنٹ کر رہی ہے، بینکس کر رہے ہیں، نہ وہ کنٹینر وہاں سے کلیئر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک تو امیڈیٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو مال پاکستان میں آ چکا ہے اس کو فوری طور پر کلیئر کریں تاکہ جو شارٹیج کریٹ ہو چکی ہے وہ ختم ہو. سیکنڈلی، جو ہمارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے، ٹیکسٹائل ایپٹما کے ساتھ، ڈائزر کیمیکل کے ساتھ، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ، لکیلی اس سال جو ڈاکٹر خرم صاحب جو ہے خود بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر بیٹھ کے ہم ایک سلیکشن کریں کہ یہ پروڈکٹ جو اسینشل ہے ہماری انڈسٹری کے لیے، یہ امپورٹ کرنی ضروری ہے اور ان کی امپورٹ فوری طور پر الاؤ کی جائے. اینڈ اگین لوکل مینوفیکچرنگ، بالکل بریک میں جان سے میں نے ذکر کیا تھا اس کا. آپ کو لگتا ہے کہ لوکلی ہم جو بھی پروڈکٹس، آئی نو کہ بہت ساری مشینری بھی پاکستان میں نہیں آ سکی جو کہ امپورٹ کی جا رہی تھی، پورٹس پہ پڑی رہی فار منتھس اینڈ منتھس، اینڈ ٹیکسز اس کے اوپر بہت زیادہ لگا دیے گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کے تھرو اس امپورٹ بین کو ایک بہتر ڈائریکشن میں لے کر جا سکتے تھے؟ کیا وہ سکسیزفل ہوا؟ کیا ہم لوکلی کچھ مینوفیکچر کر پائے؟ دیکھیں، اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں ٹیکسٹائل کو، تو آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ آلموسٹ سب چیزیں امپورٹ ہی ہوتی تھیں. پھر ایک ایسا ٹائم آ گیا اسی شہر میں بہت ساری انجینئرنگ کمپنیز بنی جنہوں نے یہاں پر بہت ساری مشینیں تیار کیں. وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ملی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. لیکن اب بھی جو میجر مشینز ہیں، جس طرح ایک ابھی ڈیجیٹل پرنٹنگ کا ایک ایسا دور آیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکنالوجی لی جاتی اور وہ مشینیں یہاں پہ تیار کی جاتی، لیکن اتنا زیادہ زر مبادلہ پاکستان کا جو باہر گیا ان مشینوں کے لیے، اب یورپ میں گیا، چائنا میں گیا، لیکن اب یہاں پر اس کی جو آپ بات پوچھ رہی ہیں کہ یہاں پہ جو جتنی ٹیکنالوجی میں چاہیے یہ چیزیں یہاں تیار ہوں تاکہ ہمارا جو زر مبادلہ باہر جاتا ہے وہ رکے اور اس میں کاسٹ بھی ہماری نیچے رہے. ابھی آپ بات کر رہی تھیں راشد صاحب سے کہ جو بین، جو امپورٹ بین ہے، یہ کتنا خطرناک ثابت ہوا. ابھی اب دیکھیں یوکرین کی جنگ ہونے کے باوجود یورپ نے جو ان کے بزنس انٹرسٹ تھے گیس کے معاملے میں، انہوں نے وہ یوکرین سے ان کی سپلائی وہ باہر رکھی. یہاں پہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ تھی وہ بہت سپورٹیو تھی انڈسٹری کے لیے، خاص طور پر ڈائز کی. تو اب وہ بہت ساری چیزیں جو سپورٹ کر رہی تھیں انڈسٹری کو اس کی کاسٹ کو مینیج کرنے کے لیے، وہ ڈیسیژن فوراً لے لیا گیا. اب ایسا ڈیسیژن ہے کہ اس کو دوبارہ اس کو کھولنا، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا کتنا اس وقت مشکل ہو چکا ہے، جو پولیٹیکلی اور بھی بہت سارے ایشوز بنتے جا رہے ہیں، بن گئے. تو کوئی بھی ڈیسیژن لیتے وقت اس کا آفٹر ایفیکٹس دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کہاں تک جائیں گے. اس وقت یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشینری اس وقت جو کیونکہ انڈسٹری پہلے بند ہوئی جا رہی ہے، اب تو لوگوں کا کوئی انٹرسٹ ایسا ہے نہیں کہ وہ انڈسٹری لگانے کی طرف جائیں. یہ بہت ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا یہاں پہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر بنائے گئے فیڈ جیسے ہے، اور لوگوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ وہاں پہ انڈسٹری شفٹ بھی کی جائے اور بڑی انڈسٹری لگائی جائے، لیکن حالات کی وجہ سے جو لگا رہے تھے وہ بھی رک گئے، جو پہلے چل رہی تھیں وہ بند ہو گئیں. یہ اس قسم کے حالات میں ابھی نئی مشینری کو منگانا اور یہ اس طرح اس کو رن کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. باقی جتنی
یہاں پہ مینوفیکچرنگ جتنی زیادہ ہوگی چیزوں کی پرائز اتنی ہی کم رہے گی, کاسٹ مینیج ہوگی. یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرف جایا جائے. آپ کے اوپینین میں جو اسپیشلی ڈالر ریٹس فلکچویٹ ہوئے ہیں ان دا پاسٹ, مصنوعی طور پہ ڈالر کو اسٹیبلائز کرنا, پھر ایک دفعہ آپ ایک بہت بڑی ہائک دیکھتے ہیں, گلوبل ریسیشن کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ رہا, اینڈ ڈفرینٹ فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم ڈالر ریٹس کو صرف فلکچویٹ کرتے ہوئے دیکھتے رہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوا انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں جی, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارا کنٹری امپورٹ بیس کنٹری ہے. جیسے ڈالر جب اوپر جاتا ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, تو ہماری جو سب سے پہلے تو ہمارا جو ایک بیسک اسینشل جو ہمارا آئل ہے, جس سے ہماری تمام انڈسٹری, تمام ٹرانسپورٹ, ہر گوڈز, ہر چیز ہوتی ہے, اس کی پرائز فوری طور پر اپ ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جو ایٹیبل آئل ہے وہ ہم ایک بہت بڑا ایک ہیوی بجٹ اس پہ امپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا سیکٹر ہے ڈائز کیمیکل, اس کے لیے بھی ہمیں یہ تمام چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ڈالرز میں آ رہی ہیں. تو جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو کاسٹ آف گڈز ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے. لیکن جیسے اس وقت جو صورتحال ہے کہ اس وقت اگر بینک میں ڈالر کا ریٹ 230 ہے, لیکن اوپن مارکیٹ میں 260 270 چل رہا ہے, تو پاکستان میں ڈالر آنا بند ہو گیا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ کنٹری کے اندر ڈالر کی بڑی ایک ہیوی شارٹیج ہو چکی ہے. لوگ دوسرے ذرائع سورسز سے اپنے ڈالر کو پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جو چیزوں کی پرائسز ہیں وہ 260 کے ساتھ بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس سے بھی اوپر جا چکی ہیں. تو آئی تھنک کہ ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے حساب سے جو ہے نا اس وقت فری فلوئنگ کر دینا چاہیے, تاکہ جو ہے نا شارٹیج جو کریٹ نہ ہو. اور آئی ہوپ کہ آگے ہماری انڈسٹری بہتر ہوتی ہے. پہلے بھی ایسا ہوا تھا, ڈالر کا پرائس اوپر گئی تھی, بعد میں تھوڑا سا اکانومی بہتر ہوئی, ڈالر کی پرائس ریورس بھی آ جاتی ہے. تو اس کو فری فلوئنگ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے. اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ کہ اس کے کچھ اور اسپیکٹس بھی ہم ڈسکس کریں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے تھے فیصل بشیر کے انڈسٹری کے حوالے سے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کی, اینڈ ڈیفینیٹلی ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کو, اور ایڈوائس کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ایڈوائس دیں گے گورنمنٹ کو اینڈ پالیسی میکرز کو, کس طرح سے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت ہماری انڈسٹری اور جو شفیق صاحب کی انڈسٹری ہے, ان دونوں میں آپ نے کہا کہ لوکل اگر ہم نے امپورٹ نہیں کرنی چیزیں, لوکل مینوفیکچرنگ کیسی ہوں گی. دیکھیں یہ دونوں ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں. ابھی آپ اگر اس میں گورنمنٹس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑا. جس طرح کہ پاکستان میں گاڑیوں کا پلانٹ لگتا ہے, تو اس میں منسٹریز, لوکل انویسٹر اور فارن انویسٹر سب اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی کیسے ٹرانسفر کرنی. اسی طرح یہ ہائی ٹیک انڈسٹری, اس میں اس کی ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹس کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور جو بڑے بڑے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس چیز کی پلان کریں کہ یہ پروڈکٹس ہماری اور یہ مشینری پاکستان میں نہیں بن رہی, تو اس کو اگر ہم نے یہاں بنانا ہے. دنیا میں کون سی کمپنیز ہیں؟ دنیا میں ہر کمپنی آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کو تیار ہوتی ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی کیا طے ہے. اگر انڈیا میں, چائنا میں, دوسرے کنٹریز میں اگر یہ جوائنٹ وینچر ہو سکتے ہیں, تو دین وائی پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو گورنمنٹس ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ان کو, اور جو انٹرنیشنل جو مینوفیکچرز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ایک ایسی ان کو فیسلٹیز دیں کہ اگر وہ پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں, کیسے وہ ہمارے ساتھ مل کر یہاں پہ پروجیکٹ کریں گے, اور آفٹر پروجیکٹس میں اگر وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں, انہوں نے اپنا جو ایسٹس ہے, جن کا کیپٹل اگر وہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے یہاں سے اگر واپس لے کے جانا ہے, اس میں ان کو کیا فیسلٹیز ملیں گی. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اگر ہم یہ اس وقت سخت دور میں آئے ہیں کہ ہم نے امپورٹ بین کی ہے, تو امپورٹ بین کرنے کے بعد ہمیں اس کے سبسٹیٹیوٹ کی طرف بھی ہم نے جانا تھا. لیکن
अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मत की बात है कि हम सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं गए, सिर्फ इम्पोर्ट बैन करके चीज़ों को क्लोज कर दिया। यहाँ तो ये होता है कि आप इम्पोर्ट बैन करते हैं, जैसे इंडिया ने किया, इंडिया ने अपने कंट्री के अंदर दालों को बैन किया और फार्मर्स को अट्रैक्ट किया कि आप ये पाकिस्तान के अंदर इनको अपने कंट्री के अंदर ग्रेन्स को लगाएं, दालों को लगाएं, और हुआ कि 2 साल में इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करने लग गया वो दालें। तो अगर आपने ये जिस चीज़ को बंद किया है उसके स्टेक होल्डर के साथ बैठे, अगर डाइस का हमें कह रहा है कि हमारे साथ बैठे हमें बताएं, हम उन्हें बताएं कि ये केमिकल्स हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान में कैसे बन सकते हैं, दुनिया में कौन सी कंपनी बना रही हैं, वो हमारे साथ यहाँ पे आने को तैयार है। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इस वक्त जो है ना, डिजिटल प्रिंटिंग का एक सेक्टर था जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ था। अगर उन कंपनीज को उधर बता तो दुनिया में सबसे बड़ी इस वक्त जो डिजिटल की मशीनरी है पाकिस्तान में इंस्टॉल हुई है और 100% इंपोर्ट करने वो यहाँ पे हुई है। तो अगर हम शुरू में ही हमें होता है गवर्नमेंट इनके साथ इन कंपनीज को बुलाती, उनके ऐसे ज्वाइंट वेंचर होते, वो मशीनरीज पाकिस्तान में बनती, हमारा जो $1 बिलियन की जो डॉलर बाहर गए वो ना जाते। तो ये अगर थोड़ा सा हम हमारे साथ जो ना मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट का और लोकल बिजनेसमैन का चैम्बर्स का अगर कोई इस तरह का कोलैबोरेशन बने तो बड़ी आसानी से हम यहाँ पर चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ना कहा बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे डिमाइश शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।